آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں
حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی کر گئے، آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا دیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا دیب ایسی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ ایک مشاہدے کی بات ہے کہ شیعہ ذاکرین کا علم یکساں نہیں ہے، اور کسی کو بھی حقیقت کربلا کا پتہ نہیں ہے۔ ہر کوئی کتابیں پڑھ کے بس تقریریں کر کے لوگوں کو جو زیادہ رلا دے وہ زیادہ اچھا ذاکر ہے، اور جو صرف گفتگو کرے وہ گفتگو بھی لغو قسم کی کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا گفتگو کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں حقیقت قربانی امام حسین علیہ السلام بتانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، وہ اس لیے لے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میثاق نبیین میں تمام نبیوں اور اولیاء مقدمین سے عہد لیا تھا، اور کسی بھی نبی نے اور رسول نے یہ عہد پورا نہیں کیا مگر سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ جب آپ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، اس وقت عرش مولا پر حضرت امام حسین علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے،
آپ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, या बारी ताला, ये कुर्बानी जो इस्माइल देने वाला है वो मैं दूंगा करबला में, और मेरी कुर्बानी के बाद करबला मुअल्ला कहलाएगा। क्योंकि हकीकत ये थी कि साहिब कलमा नबी दूसरे साहिब कलमा नबी की कुर्बानी नहीं दे सकता, और ना ही ये तारीख़ नबूवत और रिसालत में ये कभी हुआ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाया और जबरील अमीन को हुक्म दिया कि फ़ौरन, इससे पहले कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाएं तो फ़ौरन वहाँ जन्नत से ले जाकर मेंढा लिटा दो और इस्माइल को उठाकर एक तरफ खड़ा कर दो। क्योंकि पहले छुरी नहीं चल रही थी, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देख रहे थे, इसलिए छुरी नहीं चल रही थी। और जब मेंढा आ गया तो फ़ौरन छुरी चली। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँखों से पट्टी उतार कर जब देखा तो सामने मेंढा ज़िबा हुआ था, और एक तरफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े सेहतमंद तरीके से खड़े थे, और साथ जबरील अमीन भी खड़े थे। इसीलिए जब वलीद ने आपको बुलाकर बैत का हुक्म दिया तो आप वक़्त लेकर आ गए और घर वालों को तैयारी का हुक्म दिया, और ख़ुद वालदा पाक की कब्र अनवर पर जाकर लेट गए और ज़ारो कतार रोने लग गए कि अम्मी जान, आज मदीने की ज़मीन हम पर तंग कर दी जा रही है, और आपका ये शहज़ादा जिसको आप बार बार गोद में लिया करती थीं, बार बार चूमा करती थीं, बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। तो जनाब सैयदा कौनैन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र अनवर से आवाज़ आई, ऐ मेरे शहज़ादे, याद कर उस वक़्त को जब तूने अर्शे मौला पर खड़े होकर खुद कुर्बानी देने का अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाकर तेरी कुर्बानी को रख लिया था और वक़्त मुअय्यन कर दिया था। इसलिए मेरे बेटे, तूने वो अहद पूरा करना है जो तूने अल्लाह ताला से किया था, और हम सब तेरी कुर्बानी का मुज़ाहरा देखेंगे, तेरे जौहर देखेंगे। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं कब्र से बाहर आकर तुझे शहादत का दूल्हा बनाऊं, लेकिन मेरे बेटे, मेरे इस तरह बाहर आ जाने से क़यामत आ जाएगी, इसलिए मजबूरी है। तो फ़िक्र ना कर और बिल्कुल गम ना कर, और अपने उस अहद को पूरा करने के लिए तैयारी कर। ये है मुख्तसर सी हकीकत जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जाकर कुर्बानी दी, अपने खानवादा को कुर्बान कराया, अपने साथियों को कुर्बान कराया, और दीन इस्लाम को भी बचाया। ना सिर्फ दीन इस्लाम को बचाया, बल्कि शुरू से चले आ रहे इस्लाम के दुश्मनों को इकट्ठा करके एक मैदान में जमा कर दिया, और सबको लोगों के सामने सबको दिखा दिया कि लोगों देख लो, यही लोग मेरे नाना जान का कलमा पढ़ते हैं, और यही आज हमारे खून के दर पे हैं। अलगर्ज वाक़या करबला हो गया,
اللہ تعالیٰ کی ذات بذات خود نیچے آ گئی، معبود برحق خود نیچے آ گیا۔ تبھی تو امام حسین علیہ السلام نے اتنے تیر کھانے کے باوجود، اتنے نیزوں کے زخموں کے باوجود، تلواروں کے زخموں کے باوجود سجدہ کیا، کیونکہ معبود برحق سامنے تھا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ بتا حسین تیرے لیے اور کیا کرے؟ تو معبود برحق نے فرمایا، اے حسین، تو نے جو کر دیا ہے نہ آج تک کسی نے کیا ہے، نہ آج تک کوئی کر سکے گا۔ تو نے میرے تمام نبیوں کی لاج رکھ لی، میرے دین کی لاج رکھ لی، میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاج رکھ لی، حتیٰ کہ میری ذات کی لاج بھی رکھ لی۔ اگر تو قربانی نہ دیتا تو سب کی کاوشیں اور کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن تو نے ہم سب کی لاج رکھ کے وہ کام کر دکھایا ہے کہ تیرا رب تجھ سے بہت خوش ہے اور ہر کام میں تیری ہی مرضی چلے گی۔ تو جنت تجھے دے دی، جنت میں داخلے کی ذمہ داری تیرے والد گرامی مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کو دے دی۔ جنت کے معاملات کو شروع کرنے کا اختیار تیری والدہ جناب سیدۃ نساء العالمین حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دے دیا، اور شفاعت کرنے کی ذمہ داری تیرے نانا جان کو دے دی، اور وہ روز محشر میری کرسی محمود پر بیٹھیں گے، جو اتنی بلند ہوگی کہ اس تک پہنچ نہیں سکے گا کوئی۔ اے حسین، تو نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانیں دی ہیں ان کو مردہ گمان مت کرو، وہ زندہ ہیں اور مجھ سے رزق پاتے ہیں، اپنے اللہ سے رزق پاتے ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے ان کا۔ یہ ہے اصل حقیقت جو میں نے چند لفظوں میں بیان کی ہے۔ امید ہے سننے والے یقین کریں گے یا نہ کریں، لیکن حقیقت حقیقت ہی رہے گی، اور یہ حقیقت معرفت سے حاصل ہوتی ہے، کتابوں سے حقیقت نہیں ملتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کچھ ذاکرین ایسے ہیں جو لغو قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں علامہ طالب جوہری مرحوم کی بیان کردہ تقریر کا چھوٹا سا حصہ بیان کروں گا۔ انہوں نے جنگ صفین میں ہونے والی رات کی ایک جھڑپ کا اپنی ایک تقریر میں ذکر کیا تھا، جب وہ فارغ ہو کر اپنے خیموں کی طرف آ رہے تھے، اور پیچھے پیچھے ملکہ اشتر رضی اللہ عنہ جو ان کے گورنر تھے، ان کے عاشق تھے، وہ بھی آ رہے تھے، اور وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ میں نے 69 ایک کم 70 لوگوں کو مارا، اور مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے 70 لوگوں کو مارا۔ تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام آگے تھے، آپ نے ملکہ اشتر رضی اللہ عنہ کا دل پڑا، فوراً پیچھے کو مڑے اور سوال کیا، اے ملکہ اشتر، کیا تو نے نسلیں دیکھ کر مارا؟ عرض کیا، یا مولا مشکل کشا علیہ السلام، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نسلیں دیکھ کر مارتا؟ فرمایا، میری تلوار ذوالفقار نے 70 نسلوں تک دیکھا کہ اگر 70ویں نسل میں بھی کوئی مومن ہے تو اس کو چھوڑ دیا۔ اور آخر پہ علامہ صاحب نے یہ بات کی کہ ایک مومن کتنا قیمتی ہے، جس کے لیے 69 ایک کم 70
منافقین و دشمنان اسلام برداشت کیے جاتے ہیں، اور جو ذاکرین لغو باتیں کرتے ہیں وہ ابن زیاد کو کبھی مولا علی شیر خدا علیہ السلام کا سپہ سالار بناتے ہیں کہ کسی زمانے میں وہ سپہ سالار تھا۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام جو آسمانوں کی بلندیاں، زمین کی گہرائیاں اور چاروں اطراف کی دوریاں کھلی آنکھ سے دیکھنے والے، کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ جو شخص آج میرے ساتھ سپہ سالاری کر رہا ہے کل وہی بدل کر میرے شہزادے حسین علیہ السلام کے لیے دشمنی کا باعث بنے گا، اور وہ کرب و بلا میں میرے بیٹے شہزادے کو اور ان کے خاندان کو، ان کے ساتھیوں کو شہید کرے گا، برے طریقے سے ان کو ذبح کرائے گا، پاک بیبیوں کے سروں سے دوپٹے اور کپڑے کھنچوائے گا۔ ایک ذاکر کچھ بیان کر رہا ہے اور دوسرا ذاکر جو صرف گفتگو کے انداز میں یہ باتیں کر رہا ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے، وہ شمر کو بھی اسی طرح کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی پاک ہستی کی فوج کا سپاہی یا سپہ سالار بنا رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے سوچ کا کوئی پتہ نہیں چلتا کب چینج ہو جائے، کب تبدیلی آ جائے۔ اس لیے انسان یزید شروع سے یزید نہیں تھا، یزید بعد میں بنا ہے، خود ہی تعریفیں کر رہا ہے، خود ہی ان کے حوالے سے یہ باتیں کر رہا ہے، اور پھر خود ہی ان کو مولا حسین علیہ السلام اور آپ کے خانوادہ کا دشمن بنا رہا ہے۔ اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی باتیں لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے کافی ہیں، تو ان شیعہ ذاکرین کو شرم آنی چاہیے کہ اس قسم کی باتیں کر کے وہ لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سننے والے جو ایسی باتوں کا فرق نوٹ کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کو نوٹ کر لیتے ہیں، نوٹ کر کے تاریخی بیان شدہ باتوں سے ملا کر ان کو غلطیاں بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے شیعہ ذاکرین کی باتیں ہیں، یعنی کسی کا علم بھی برابر نہیں ہے، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک ہی مکتب سے پڑھے ہیں، ہم ایک ہی جگہ سے ذاکر بنتے ہیں، اور وہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے جہاں یہ تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس قسم کے فرق اور اس قسم کے تضادات کیوں نکالے جاتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے ایسے شیعہ ذاکرین کو جو سننے والوں کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور ان کے لیے غلط باتیں ان کے سامنے پیش کر کے ان کے ذہن کو خراب کرتے ہیں۔ بات ایک کرنی چاہیے جو حق اور سچ ہو اور تمام ذاکرین اس پہ متفق ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔